सूरत अल-बक़रा का रुकू नंबर 19 और पारा 2 का रुकू नंबर 3 आयत नंबर 153 टू 163। सबसे पहला मज़मून जो इसमें आप पढ़ेंगे वो होगा सब्र के बारे में। सब्र का जो लफ्ज़ी मतलब है वो रुकना है, साबित कदम रहना है, मुस्तकिल मिजाजी से मकसद के हसूल की कोशिश में लगे रहना है। तो सब्र की जो फ़वाइद इन आयात में हमने पढ़े उसमें सबसे पहले सब्र अल्लाह की मदद की हसूल का ज़रिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। सब्र और नमाज ये दो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए जब कोई तकलीफ़ आ जाए। फिर अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों को खुशखबरी सुनाई जन्नतों की। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग सब्र करते हैं उन पर अल्लाह की सलावात और रहमतें नाज़िल होती हैं और यही हिदायत याफ्ता लोग हैं। फिर इन आयतों में आप पढ़ेंगे सब्र किन किन मौक़ों पर किया जाए। 3 चीज़ों का ख़ुसूसियत से ज़िक्र किया। अल्लाह ने फरमाया कि खौफ यानी बीमारी, दुश्मन या तन्हाई वग़ैरह वग़ैरह किसी किस्म का कोई खौफ हो उस मौके पर सब्र करें। भूख, कोई भी भूख हो, आपकी कैद साली की भूख है या आप तवज्जो की भूख है आपके अंदर, मेहनत, मोहब्बत, चाहत किसी की भी, तो उस पे सब्र करें। फिर नुकसान, फल, जान, माल वग़ैरह उसमें जो भी कमी हो उस पर सब्र करें। और सब्र के वक़्त आपने पढ़ना क्या है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब सब्र करना है और मुसीबत आए तो आपने ये लफ्ज़ अदा करने हैं अपनी ज़ुबान से। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसके साथ आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वखलुफ़ ली खैरम मिन्हा। तो आपको उस मुसीबत पर अजर भी मिलेगा और उसका बेहतर बदल भी मिलेगा। फिर कुरान में यहाँ पर सब्र की 2 मिसालें पेश की गईं। एक मिसाल थी सब्र मैदान जंग में सब्र करते हुए अपने मकसद के हसूल पर डट जाएंगे तो क्या होगा कि अल्लाह ताला आपको शहादत का मर्तबा नसीब करेगा। फिर दूसरा सब्र की जो मिसाल थी वो यहाँ पर सफ़ा और मरवा की सूरत में थी कि जो एक औरत के अज़ीमुश्शान सब्र की यादगार के तौर पर सफ़ा और मरवा में सड़ी की जाती है, जिन्होंने अपने अल्लाह के फ़ैसले के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी और सर झुका दिया। दूसरी जो मेजर मज़मून इन आयात में हमने कवर किया वो था लानत इलाही का बेसिक टॉपिक था, जिसमें अल्लाह ताला ने 2 कैटेगरीज़ पर को अपनी लानत का मुस्तहिक ठहराया। पहले वो लोग जो हक़, हदायत और वाज़ेह निशानियाँ आने के बाद उसको दूसरे इंसानों को नहीं बताते बल्कि उसको छुपा जाते हैं और सही खबर नहीं देते लोगों को, वो उस दौर में उलमाए यहूद थे। और आज के दौर में हर वो शख्स है जिसके पास कोई सच्ची और सही खबर हो और वो उसको ट्विस्ट एंड टर्न करके लोगों को बताए या उनको बिल्कुल ही ना बताए, तो ऐसे लोग ग़ज़ब इलाही के मुस्तहिक होंगे। अगर वो ताइब हो जाएं और अपनी इस बुरी रविश से की इस्लाह कर लें तो अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देगा। फिर दूसरा जो मज़मून इसमें हमने पढ़ा वो ये था कि वो लोग जो कुफ्र करते हुए ही मर गए, अल्लाह ताला उन पर, उन सब फरिश्ते और सब लानत करने वाले उन पर लानत करते हैं और वो इस लानत इलाही में मुस्तकिल रहेंगे और उसमें से वो कभी भी नहीं बाहर निकलेंगे। तो ये 2 लोग हैं जो कि अल्लाह की रहमत से दूर हैं जब तक कि वो अपनी उस रविश की इस्लाह न कर लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, इस्तईनु तुम मदद चाहो, बिस्सब्री वस्सलाती सब्र और नमाज से, इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला मअस्साबिरीन सब्र करने वालों के साथ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्री वस्सला इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सबसे पहले देखें तो सब्र का मतलब होता है किसी शख्स का किसी चीज़ के हसूल के लिए बराबर मसरूफ़ रहना, डिटर्मिनेशन के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, फर्मनेस के साथ और कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल के साथ। तो इसमें आपकी जो है किरदार की बुलंदी आ जाती है। आपने फर्मली अपने आप को किसी मकसद के हसूल के लिए जमा लेना है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़िंदगी में जो भी मसले मसाइल आते हैं, जो भी परेशानियां आती हैं, उसके लिए, उसको हल करने के लिए तुम्हें चाहिए कि तुम सब्र और नमाज से अल्लाह से मदद मांगो। नमाज दुआ भी है और नमाज जो हम रिचुअली नमाज अदा करते हैं ये वो भी है।
تو ہمیں صبر اور نماز سے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور اس چیز کے لیے پھر بار بار قرآن ریمائنڈرز دیتا ہے ہمیں کہ صبر کرنے والوں کے اللہ ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی فلسفی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ پینز جو ہیں یہ زندگی کا حصہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی پرابلم آ جائے آپ کی زندگی میں، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی صدمہ ہو، کوئی بھی کیفیت ہو، جو وہ نگیٹو چیزیں جو آپ کی زندگی میں انوانٹیڈلی آ جاتی ہیں آپ کے نہ چاہنے کے باوجود، ان کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے، صبر کرنا ہے۔ مطلب صبر کا ایک مطلب میں نے آپ کو جیسے بتایا نا، اسٹیبلٹی کے ساتھ اپنے مقصد کے حصول کے لیے جاری رکھنا ہے، اور سیکنڈ اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا ہے، یعنی ان کاموں سے یا ان چیزوں سے یا ان حرکتوں سے یا ان الفاظ کی ادائیگی سے یا ان رویے کو اڈاپٹ کرنے سے جو اللہ نے نہیں پسند کیے۔ تو صبر پھر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کو راضی کرنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو، اپنے اندر کے اضطراب کو، اپنے اندر کی بے چینی کو، اپنے لفظوں کو، سب کو ایک لگام دینی ہے، اور ان کو اسی دائرے میں اظہار کرنا ہے، اسی لمٹس میں اظہار کرنا ہے جس لمٹس میں اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مت کہو اس کے لیے، اور آپ جو کہ قتل کر دیے جائیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں۔ صبر کی ایک ہمیں اگزامپل مل گئی کہ جب آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ڈٹے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا مقصد حاصل نہ ہو، آپ کی زندگی چلی جائے۔ اللہ کے لیے اگر آپ نے ڈٹ گئے ہیں کہ غلط نہیں ہم نے برداشت کرنی، اور آپ کو کوئی بھی پریشانی آئی ہے اور آپ مستقل مزاجی سے اس پریشانی کو فیس کیے چلے جا رہے ہیں، تو پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اس قربانی کو اللہ ضائع کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں اپنی زندگی قربان کر دو تو ایک اینگل تم لوگوں کی، انسانوں کے دیکھنے کا ہے جو سمجھتے ہیں کہ بیچارے کی زندگی برباد ہو گئی، ایک اینگل قرآن دکھاتا ہے کہ وہ مرا نہیں ہے، عالم برزخ میں اس کی جو زندگی ہے وہ عام مردوں سے مختلف ہے، عام مردوں جیسی اس کی زندگی نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ زندگی اور زندگی کی وہ بہاریں اور نعمتیں عطا کی ہیں جو کہ عام مردوں کو نہیں ملیں۔ تو یہ اعزاز اس شہید کو اللہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری عقل میں وہ چیز شعور میں نہیں آتی، تمہاری عقل اور شعور چھوٹی ہے، لیکن ان کو جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں وہ شہید ہیں، وہ مردے نہیں ہیں، اور تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنبَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خوف سے، بھوک سے، جانوں، مالوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ خوف، بھوک، جانوں اور مالوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص جو آیا ہے اس شخص نے ان چیزوں سے تو ضرور ہی گزرنا ہے۔ 3 چیزیں یہاں پہ ہم نے دیکھی، خوف کسی بھی قسم کا، بیماری کا، بڑھاپے کا، انسان کی زندگی میں پریشانیوں کا، فائنینشیل پرابلمز کا، دشمن کا، جنگ کا، یہ خوف کا ورڈ عام ہے۔ خوف جو انسان کو پریشان کرتا ہے، خوف جو انسان کے دل میں خدشات پیدا کرتا ہے، خوف جو انسان کو بالکل اکیلا کر دیتا ہے، وہ خوف، اس خوف کو کبھی کسی کو کسی بیماری سے لڑنے کا خوف ہے تو یہ خوف عام ہے۔ آپ اپنے مائنڈ سے سوچ لیں کہ کون کون سے ایسے موقع تھے جن میں آپ خوف زدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری آزمائش ہے، اور خاص طور پہ یہ آزمائش کس کے لیے آتی ہے؟ اس کے لیے آتی ہے جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ یہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں ہوتا ہے، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش کے طور پر ہوتا ہے، کہ انسان کے ایموشنز ہیں نا، انسان کی ایموشنل سٹیٹس ہیں،
انسان پرامن رہنا چاہتا ہے لیکن اس کو خوف آ جاتا ہے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ فائنینشلی پراسپیریس ہو لیکن اس کو بھوک آ جاتی ہے، کبھی اس کو قحط آ جاتا ہے، کبھی اس کی جاب چلی جاتی ہے، کبھی اس کے ملک کی اکانومی تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی آزمائش ہے، اور پھر آپ کی جانوں میں، آپ کے مالوں میں نقصان، کمی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری اپنی جسم اور باڈی میں کتنی کبھی انرجی کم ہو رہی ہے بیماری کی وجہ سے، کبھی ہماری آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے، کبھی ہمارے بال کم ہو رہے ہیں، بڑھاپے میں عقل کم ہو گئی، چیزوں کو گرپ کرنے کی کوالٹی کم ہو گئی، نقصان ہے آپ کے مالوں میں بھی اور آپ کی جانوں میں بھی۔ تو قرآن کی نے پین کی فلسفی ہمیں بڑے واضح طور پر بتا دی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پرفیکٹ حالت میں رکھے گا ہی نہیں، دنیا کی زندگی ہے ہی امپرفیکٹ، تو ان امپرفیکشنز کی ڈیفرنٹ فارمز ہو سکتی ہیں۔ کبھی کبھی آپ کے اندر توجہ کی بھوک ہوتی ہے، محبت کی بھوک ہوتی ہے، لوگوں سے اپریسیشن کی بھوک ہوتی ہے۔ ہم ان تمام اپنے ایموشنز پر اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں کہ جب ہمارے پھل، ہماری جو پرائزڈ اچیومنٹس ہیں وہ ہم سے جائیں، ہمارے جانوں میں کمی ہو، تو اس وقت پھر ہمیں صبر کرنا ہے، روک لینا ہے، یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا، اور یہ چیز اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کا ایک اصول ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لفظ یاد کر لیجئے کہ یہ مصیبت آپ کو ایک کانٹا چبھنے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، کسی کی ناپسندیدہ بات جو آپ کے دل کو اداس کرتی ہے، آپ گھر میں بیٹھے تھے، کام کرتے تھے، اچانک بجلی چلی گئی، آپ بیٹھے تھے، آپ نے کچن میں کچھ چیز پکانے کے لیے رکھی تھی، دودھ ابل کے گر گیا، آپ کو کسی نے، آپ کے بچے نے پریشان کیا، آپ گھر سے نکلے تھے، آپ کی سائیکل کا، آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، آپ اپنی جاب پلیس پہ گئے تھے، آپ اپنی کوئی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ گھر بھول آئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہیں جو کہ زندگی میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں کہ ہم اس تکلیف کے بغیر، اس مصیبت کے بغیر ہوں، چھوٹی اور بڑی ساری مصیبتیں۔ تو ان مصیبتوں میں کبھی آپ کا بڑا شدید سر درد ہوتا ہے، کبھی کسی کی بات بڑی بری لگتی ہے، کبھی آپ نے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھے، کچھ پڑھنا تھا، آپ نے لائٹ کا بٹن آن کیا، وہ آپ کی لائٹ نہیں چل رہی جی، وہ دیکھا تو بلب فیوز ہو چکا تھا۔ ان تمام موقعوں پر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن کہتا ہے۔ تو جب آپ یہ پڑھ لیں گے، اور اس کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈ کروایا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ مجھے اس مصیبت پر اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدل نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر بدل بھی نصیب فرمائیں گے اور آپ کو اس مصیبت پر اجر بھی دیں گے۔ تو صبر کا مطلب پھر کیا ہوا؟ تھنک پازیٹیو۔ جو بھی سچویشن آ گئی اس میں صبر کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ رو دھو کر واویلا کر کے پھر اس کے بعد خاموش ہو جائیں۔ صبر کا مطلب خاموش ہونا ہے ہی نہیں، صبر کا مطلب ہے پازیٹیو سوچیں۔ صبر کا مطلب ہے کہ جب آپ کے سر پر کوئی مصیبت آئے تو پھر اس وقت اللہ کی مدد کے بھروسے پر خاموش ہو جائیں، اور اس کے مقصد یعنی اس پین کو اللہ کی طرف سے آنے والی ایک آزمائش سمجھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ یہ تکلیف اگر آ گئی ہے تو کیا غم ہے، میرا تو سارا وجود ہی اللہ کا ہے۔ تو پھر آپ کو کیا ملے گا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور عنایتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں ہمیشہ، ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور عنایات نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ جو صبر ہے یہ اللہ نے بہت جگہوں پر قرآن میں ریکمنڈ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں یہ بتایا کہ برائی، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی کے آنے پر صبر کرنا ہے، اور دنیا کی زندگی بغیر تکلیفوں کے نہیں گزرے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ومن حج البیت، اور تو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ یہ کیا تھا؟
صفا اور مروہ جو ہیں یہ ایک عظیم صبر کی یادگار ہیں، ایک عظیم قربانی کی یادگار ہیں۔ حضرت ابراہیم کی جو بڑے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ، ان کو اللہ کے حکم سے وہ ایک بالکل بے آباد بستی میں چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ بے آب و گیا جس میں کوئی رویدگیاں فروٹس نہیں تھے، وہاں پہ کوئی واٹر نہیں تھا، وہاں پہ کوئی بلڈنگ نہیں تھی، وہ بالکل بے آباد جگہ تھی، وہ ایک ویرانہ تھا۔ اس جگہ پر حضرت ہاجرہ نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو آباد بھی کیا، اور اس میں صفا اور مروہ اس نام کی دو پہاڑیاں حضرت ہاجرہ کی قربانی کی یادگار کے طور پر حج کے مناسک میں شامل کیں۔ جب مسلمان حج بیت اللہ کرتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ چونکہ ان دو پہاڑیوں پر بتوں نے مشرکین نے کچھ بت رکھے تھے، تو اس لیے شاید ہمیں ان کا طواف یا ان کی سعی نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ نہیں، تمہیں کوئی حرج نہیں کہ تم صفا اور مروہ ان دونوں پہاڑیوں پر جا کر ان کا طواف کرو یا ان کی سعی کرو۔ اور یہ سعی کس لیے تھی؟ یہ حضرت ہاجرہ کی اس عظیم قربانی کی یاد تھی کہ جب وہ اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلاتی تھی تو ان کے پاس نہ پانی تھا نہ کھجوریں تھیں، وہ اپنے اس بچے کی خوراک نہیں دے پائیں۔ جب ان کو یہ خدشہ ہوا کہ اب نہ میرے پاس کچھ ہے میری چھاتیوں میں بچے کے لیے، اور نہ ہی میرے پاس توشہ دان میں کچھ کھانے کے لیے ہے، بچہ چھوٹا ہے، بھوک سے رو رہا ہے، بلک رہا ہے، اس بچے کو اٹھا کر وہ تو نہیں پہاڑ پر چڑھ سکتی تھی، اس کو انہوں نے نیچے وادی میں لٹایا اور پھر پہاڑ پر ایک صفا پر بے قراری کے عالم میں دوڑ کر اوپر چڑھ کر دور دور تک دیکھا کہیں کوئی آبادی ہو جائے، اس طرح سے کہ میں اس بچے کے لیے کہیں سے ہیلپ لے لوں، لیکن دور تک بھی کوئی آبادی نظر نہیں آئی۔ پھر وہ نیچے اترتی تھی، دوڑ کر پہاڑی پر چڑھتی تھی اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے۔ اس بے قراری کے عالم میں انہوں نے 7 چکر لگائے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے، نیچے آتی تھی، پھر دوڑ کر ایک پہاڑی پر جاتی تھی صفا پر، پھر دوڑ کر جاتی تھی مروہ پر۔ صفا اور مروہ اس طرح انہوں نے ان پہاڑیوں پر چکر کاٹے۔ تو اللہ نے بتایا کہ صبر کرنے والوں پر اللہ کی کیسے رحمتیں اور عنایات نازل ہوتی ہیں۔ ایک اور واقعہ قرآن پاک کا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ ان کو ان کے اپنے سگے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے جب وہاں سے ان کے بھائی اپنے بھائی کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوئے اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا کئی سال بعد، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ تو جو تقوی اور صبر کی پالیسی پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اس کی ایک پریکٹیکل اگزامپل یہ صفا اور مروہ ہے کہ جو کوئی بھی خوشی سے نیکی کرے گا، ان کا طواف کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ تو جو اللہ کے لیے صبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھولا ہوا نہیں ہے، اللہ کو سب یاد ہے۔ اس نے کس موقع پر کس کی بد اعتنائی پر صبر کیا، تو میں اس نیکی کے اجر کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں۔ آگے ہمارے پاس جو ہے ایک بگ مضمون آ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ ہیں ان الذین، وہ لوگ جو یکتمون کتام کرتے ہیں، کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، وہاں انزلنا جو ہم نے نازل کیا، من البینات کلی نشانیاں، والہدا اور ہدایت، من بعد اس کے بعد، ما بیناہ جو ہم نے بیان کر دیا، ہم نے واضح کر دیا، کھول کر بیان کر دیا اس کے لیے، اس کو للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، واولئک اور یہی لوگ، یلعنہم اللہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ کون سے؟ وہ لوگ جن کے پاس ایک خبر تھی، جن کے پاس ایک حق تھا، جن کے پاس ایک ایسی بات تھی کہ جس کو بتا کر لوگوں کو بھلا یا فائدہ ہو سکتا تھا، اور انہوں نے اس بات کو، اس خبر کو جو ان کے پاس امانت تھی، چھپا لیا، اور اس کے بعد کہ اللہ نے ان کو یہ چیز واضح کر دی تھی، تو ایسے لوگ لعنت کے مستحق ہیں۔ یہ انیشلی خطاب بنی اسرائیل کے یہود سے تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ان کے پاس جو خبریں تھیں
ان کو چھپایا کرتے تھے۔ لیکن یہ خطاب اب ہر اس شخص کے پاس کے لیے بھی ہے جس کے پاس دین کا علم ہو، جس کے پاس حق بات ہو، اور جس کے ساتھ وہ لوگوں کو نفع پہنچا سکتا ہو، اور وہ اس بات کو اپنے انٹرسٹ کے لیے، اپنے فائدے یا اپنے مخصوص کچھ لوگوں کے فائدے کے لیے چھپا لے۔ تو ایسے لوگ ڈرنا چاہیے ان میڈیا، ٹی وی میڈیا اینکر پرسنس کو جو غلط بات کو پروموٹ کرتے ہیں اور صحیح بات کو چھپا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ اللہ کی رحمت سے مستقل بنیادوں پر دور ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا ہی نہیں کیا۔ ہاں، ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے جو پہلے یہ کرتے تھے، باتوں کو چھپاتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی اور واضح طور پر بیان کر دیا۔ بس ایسے لوگ ہیں کہ جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور بے شک میں بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اس کے لیے شرط واحد ایک ہی ہے کہ اپنے عمل کی اصلاح کی جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ وہی برا عمل کرتے رہیں اور زبان سے توبہ توبہ کرتے رہیں، تو پھر تو آپ کی کبھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کے لیے شرط واحد کیا ہے؟ وہ جو کمی کر رہے تھے، وہ جو نقص کر رہے تھے، وہ جو زیادتیاں کر رہے تھے، وہ جو غلط بیانیاں کر رہے تھے، اس سے تائب ہو اور اپنے عمل کی اصلاح کرو۔ جو تمہارے عمل میں بگاڑ یا خرابی تھی پہلے اس کو درست کر کے توبہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی دربار میں، اللہ کے سامنے یہ ایک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اب ہماری اپنی چوائس ہے، ہم اپنے اس غلط عمل کی اصلاح کر کے توبہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا اور دوسرے وہ لوگ جو کافر ہوئے اور اپنی حالت کفر میں مر گئے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ مر گئے حالانکہ وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور لوگوں کی اور سب کی لعنت ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ اب یہ والی لعنت پچھلی لعنت سے بھی زیادہ شدید ہے۔ پہلی لعنت اللہ نے فرمایا ان کافروں پر لعنت کرتی ہے ہر چیز، زمین و آسمان کی اور فرشتے بھی اور انسان بھی، اور وہ ہر لعنت کرنے والا اس کو کہتا ہے یہ ہے وہ جس نے اپنے اللہ سے کفر کیا، اس پر اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ اس لعنت میں خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کی تخفیف نہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈے فرسٹ سے اس عذاب میں جو انٹینسٹی ہوگی وہ اسی شدت کے ساتھ ان پر وہ چلتا رہیں گی، وہ چکیاں بھی، اور وہ اسی ٹمپریچر کے ساتھ اس بھٹی میں جلائے جاتے رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت ملے گی کہ وہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لے، کچھ ان کو جو ہے بریک مل جائے، کوئی تخفیف ہو جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس لیے یاد رکھو، اس لعنت عظیم سے بچنا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ تمہارا معبود واحد ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، الرحمن الرحیم، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اس لیے اللہ کو اپنا معبود برحق مانو، لا الہ الا ہو، الرحمن الرحیم، یہاں پہ اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام، اللہ کی ایک صفت، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر وہ میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے تو وہ اکیلا لا الہ الا اللہ کافی ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، لا الہ الا اللہ بہترین اللہ کی تعریف کرنے کے لیے کلمہ ہے، اس لیے اس کو اپنی روٹین میں شامل کریں۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری زندگیوں میں اپنی ذات کا تعارف پیش کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ ہمارا 19واں رکوع سورۃ البقرہ کا مکمل ہوا اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 3۔ اللہ سے دعا کریں اللہ قرآن کی صحیح معنوں میں سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ